सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं हूँ अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और राना ताहिर साहब। मोहम्मद डैम दाऊद रज़ाक साहब, ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था क्या मेरिट पे दिया गया था या नहीं दिया गया था, कुछ इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इस हवाले से एक कमेटी बनानी चाहिए ताकि इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उस पर मेरिट का ख्याल रखा गया या नहीं रखा गया। फिर तालिबान के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, कुछ इस हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। जी समी साहब, कहाँ से आगाज़ करेंगे आप? देखें, दोनों ये बड़े इम्पोर्टेंट है बात जी। मोहम्मद डैम उसका जो कंट्रोवर्सी एक बनाई गई है, जिसमें जिसका एक आउटकम ये हो सकता है इस कंट्रोवर्सी का कि ये डैम मज़ीद डिले हो जाए, तो इसका एक कॉन्टेक्स्ट 5th जनरेशन वॉरफेयर जिसे हम कहते हैं, दुश्मन जो अटैक करता है वो क्या करता है कि जो आपके अपने ही लोग हैं वो दुश्मन के हाथों इस्तेमाल हो जाते हैं, कुछ जानते बूझते और कुछ वैसे ही, उनको पता ही नहीं होता, जज्बात में आके वो उसमें इस्तेमाल हो जाते हैं। अब ये जो कंट्रोवर्सी है डैम की, इसकी मुख्तलिफ जहतें हैं, रोज़ाना टेलीविज़न पर प्रोग्राम हो रहे हैं, इस पर हम बात करते हैं जैसे आपने कहा। और दूसरा, आपने तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात की बात की है वो नहायत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि जो अफ़गानिस्तान का फ्यूचर और जो अफ़गानिस्तान का अमन है वो नहायत अहम है, और ख़ास तौर पर अब पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, दुनिया के लिए अहम है। और अब अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं वो बस तुले हुए हैं कि वो वहाँ से वो कहें कि बस हम निकालना चाह रहे हैं, तकरीबन 14,000 के करीब। हाँ जी, तो वो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन ये अगर आप मुझे इजाज़त दें तो एक सोशल मीडिया से हमने एक वीडियो उठाई है जो है जनाब जरदारी साहब की, ज़रा जो है साहब की, ज़रा जो है, ये ज़रा क्या है वो दिखाएं फिर लोगों को। वो मैं एक है सोशल मीडिया की, देखें जो पॉलिटिकल सटायर है ना, वो एक्चुअली वो हम किसी का ये मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन जिसने बनाई है उसने ये बताया कि ये करते किस तरह से, कर क्या रहे हैं, लोगों को भी समझ आ रही है कि हो क्या रहा है बेसिकली। अगर आप वो प्लीज चलाइएगा वो ज़रा जो वीडियो है, फिर ज़रा डैम पे हम ज़रा आगे बात करेंगे। कमेंट तो मैं आपसे लूंगी, ये ज़रा वाला कमेंट तो, क्योंकि आपसे भीतर कोई कमेंट नहीं दे सकता। देखिए, बात ये है अलीना कि हमारी कौम जो है ना वो बड़ा तख्लीकी ज़हन रखती है, और हकीकी भी, और ख़ास तौर पे हमारे नौजवान जो हैं, ये किसी ने बड़ी सही अक्कासी की है। बात ये है कि ये दोनों जो है ना हज़रत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और आसफ़ ज़रदारी साहब, इनका माजी इतना ताबनाक है कि उस पर जितना फ़ख्र किया जाए वो कम है, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लीडरशिप उस पर बड़ा फ़ख्र करती है कि अब ये ज़रदारी साहब ने पिछले दिनों इमरान ख़ान को भी मुखातब करके कहा कि अगर काम नहीं आता तो हमसे सीख लो, यानी माल बनाना नहीं आता ये सिखाना चाहते हैं उसको। ये देखें, ये इमरान खान नहीं कह रहा, ये जो अभी आपने दिखाया इससे क्या साबित होता है कि इनके खिलाफ जो तहकीकात नैब कर रही है, जो तहकीकात JIT ने की हैं, ये सारे वो इल्ज़ामात हैं जो नवाज शरीफ उस जरदारी पर और जरदारी नवाज शरीफ पर लगाते रहे हैं। अब ये कहते हैं कि जी हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और जिसकी वजह से वो आज एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उसमें वो कामयाब हैं। एक आम बंदे को भी समझ आ रही है कि दोनों कर क्या रहे हैं और किस तरीके से मुल्क को लूटा जा रहा है। जी समी साहब। जी बिल्कुल, देखें बुनियादी तौर पर आप पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एग्जैक्टली। और जो ये एक सोशल मीडिया जहाँ पे आम आदमी जिसकी नेशनल मीडिया पे एक्सेस नहीं होती, वो जो कुछ बना के कहता है वो ज़बान आम होती है। और इस सोशल मीडिया ने जो मोनोपोली है बड़े मीडिया की, जिसमें वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लेके आते हैं, उसको इन्होंने सोशल मीडिया ने बिल्कुल इस तरह से काउंटर किया कि कभी मजबूर हो जाता है फिर नेशनल मीडिया, बड़ी स्क्रीन जो है इन चीज़ों को उठाने के लिए। अब मैं जो शुरू में मैंने डैम की बात की, और अब मैं आपको जो रियल जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है मैं आपको वो बताता हूँ। मोहम्मद डैम है, इसकी जो बिडिंग थी, ये नवाज शरीफ साहब की पार्टी, उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, ये तब ये बिडिंग हुई, और उस वक्त अब रज़ाक दाऊद साहब का कोई ताल्लुक़ नहीं था किसी हुकूमती चीज़ से, वो एक बिजनेसमैन है, और अभी इमरान खान की हुकूमत के आने का दूर दूर तक इम्कान नहीं था। और 2 कंपनियां थी
चाइनीज़ दोनों के पार्टनर थे, दूसरी एक FW कंपनी थी जो हमारी पाक फौज की कंपनी है, जिसके अगेंस्ट ये मिला रज़ाक दाऊद साहब की ये डेस्कॉन कंपनी जो है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा था अभी जब वो ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, वज़ीर आज़म उनकी वज़ारत उज़्मा ख़त्म हो चुकी थी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन चुके थे, तो ये सवाल हुआ शाहिद खाकान अब्बासी साहब से, क्योंकि जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे। सुनिए ज़रा क्या फरमाते हैं शाहिद खाकान अब्बासी। अब ये देखें, वो कह रहे हैं कि ये कानून के मुताबिक थी, उनके दौर में खुली उस वक्त, और 2 बिड्स सिंगल बिड नहीं थी। और एक और जगह पे जो ये कहा इन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कि ये मेरिट पे है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उस जमाने में तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट नहीं थी। अब जिस वक्त ये सारा कुछ हुआ, मैं आगे 5th जनरेशन वॉरफेयर का जिक्र करता हूँ, तो नून लीग ने इसको उठा दिया, हमारे मीडिया में कुछ दोस्त हैं उन्होंने भी इसको उठा दिया, लेकिन अब मैं आपको, अब आप सुने जरा शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, आपको अंदाजा होता कि सर ऐसा तो नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को ना पता हो कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या कर रहे हैं। बिल्कुल तो फिर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं वो? मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये पता है, सब पता है, ये बुनियादी तौर पर एक टोपी घुमाने की बात है, बुनियादी तौर पर ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और एक फेक लड़ाई लड़ रहे हैं, और फिर मीडिया उसको उठा रहा है, और यही है 5th जनरेशन वॉरफेयर। 5th जनरेशन वॉरफेयर में ये होता है कि आपके जो सोसाइटी के लोग हैं, यानी दुश्मन अपने बंदे भेज के आप पर वार नहीं करवाता, आप ही के लोगों को इस्तेमाल करता है। आप ही के लोग कुछ जानबूझ के इस्तेमाल होते हैं, उनके जिम्मे, उन्हें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता नहीं होता लेकिन वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब मीडिया, पता होगा ना, शहबाज शरीफ साहब को पता है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल उन्होंने उस वक्त मेरिट पे बात की है, लेकिन ये जो सारा इशू उठाया जा रहा है ये इसलिए उठाया जा रहा है कि डैम ना बन सके, डैम में कमेटियां बनाई जाएं जी, ये देखा जाए जी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जी, कतई तौर पर ये गलत बात है। ये सिर्फ इसका मकसद ये है कि ये डिबेट कंट्रोवर्सी बना के तो फिर दोबारा डैम को डिले किया जाए। डैम, दुश्मन पाकिस्तान में डैम नहीं बनने देना चाहता, और इसीलिए वो ये सारे तनाज़े खड़े हो रहे हैं। 100 बिलियन में ये 100 अरब में बनना था, डिले की वजह से ये 450 अरब तक पहुंचा, अभी मजीद डिले होगा तो 500 अरब तक पहुंच जाएगा। जैसे दियामीर भाषा शुरू हुआ 6 बिलियन से शुरू हुआ और अब 13-14 बिलियन तक चला गया, और अब पता नहीं कब बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये बुनियादी तौर पर ये समझने की ज़रूरत है पाकिस्तान के मीडिया को भी। मीडिया, देखिए, मीडिया का काम है कि आईना दिखाना, उसमें अक्सर चीज़ें जो हम दिखाते हैं उससे लोग खुश नहीं होते, लेकिन जो आज़ादी है मीडिया की उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करना चाहिए। देखिए, इस सारी कंट्रोवर्सी पे जिसमें हमारे जो डैम का कॉज है उस पर काफ़ी इफेक्ट हुआ, और हुआ भी, लोगों ने डिस्कस भी किया, घंटे 3-3 घंटे तक डिस्कस होती रही ये चीज़। जो हुकूमत की तरफ से लोग तर्जुमानी कर रहे थे और जिस तरीके से तर्जुमानी कर रहे थे वो इस इशू को क्लियर ही नहीं कर सके। फैसल वाडा साहब को मैंने देखा 2-3 जगहों पर कि उन्होंने कोशिश की क्लियर करने की, लेकिन वो भी सही तरीके से क्लियर नहीं कर पाए। ऐसा क्यों था? देखिए, फैसल वाडा साहब हमारे दोस्त हैं, लेकिन बिल्कुल एक मस्खरे की तरह एक्ट कर रहे हैं। वो जब कराची कॉन्सुलेट में हमला हुआ तो पिस्तौल लेके चले गए, तस्वीरें सोशल मीडिया पे, मोटरसाइकिल चलाते हैं पीछे पुलिस का, वो सारा वो चलता रहता है। तो वो एक ना बिल्कुल ही जो एक सीरियस एटीट्यूड होता है ना, वो उनमें नहीं है। समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। आपने जिस चीज़ को पॉइंट आउट किया ना, वो बहुत सही है कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंफॉर्मेशन विंग है, इंफॉर्मेशन बहुत कमज़ोर है। बड़े अच्छे काम हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत अच्छे काम भी कर रही है, और ख़ास तौर पर जो पॉलिसी है उसमें, पॉलिसी मेकिंग में इमरान खान साहब बहुत ज़बरदस्त अंदाज में काम कर रहे हैं, और जो चीज़ें उन्होंने करने की कोशिश की है, उन्होंने इनिशिएटिव भी बड़े स्ट्रॉन्ग लिए हैं। अनफॉर्चुनेटली उनका जो मीडिया विंग है वो बड़ा कमज़ोर है। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। 5 लोग हैं। नहीं, मैं आपको बता, एक तो है ब्रादरम नईमुल हक साहब जी। अगर आप थोड़ा सा नईमुल हक साहब की हिस्ट्री में जाए ना तो आपको पता चलेगा कि इंसाफ की सारी खवातीन के इतने लंबे लंबे कागज़ हैं जनाब नईमुल हक साहब के, टोटल हरासमेंट करते रहे, टोटल हरासमेंट करते रहे। अच्छा, दूसरे आ जाएं इफ्तिखार दुरानी साहब, सबमिसिव से आदमी है, पता शता है कोई नहीं, और डुअल नेशनल है, और वो उनकी मिसेज जो है शायद वो एक गैर मुल्की मिशन में, ऐसी बात ना करें, उनके एक कॉल के ऊपर सारे जर्नलिस्ट चेंज हो जाते हैं। ये देखें ना, ये बुनियादी तौर पर उनका यही काम है, वो यही कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सारे का सारा नुकसान हो रहा है। जिस पे एक बंदा उन्होंने नज़र गोंदल लगाया था
جو ایک واحد، کیونکہ ان کے پی ایم ہاؤس میں پولیٹیشین کوئی نہیں ہے جو چیزوں کو سمجھتا ہو اور اس کو بیان کر سکے. اس کو نعیم الحق نے چند گھنٹوں میں چینج کروا دیا, ان کو پارلیمانی کوآرڈینیٹر بنوا دیا. دیکھیں, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ ہمارے دوست ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں پر, ریسٹورنٹ ہے یہاں پر اسلام آباد میں جی, وہاں پر ہم بھی جاتے ہیں. وہ تھوڑا سا اس کی نجائز تجاوزات ہیں. سی ڈی اے کو نعیم الحق صاحب نے نہیں کرنے دیا, کچھ نہیں کرنے دیا. یہ اب کس پہ اسٹگما کس پہ ہے, اسٹگما کس پہ ہے, اسٹگما کس پہ ہے؟ عمران خان صاحب کی بالکل سیدھی. تو جو انفارمیشن ونگ جہاں سے ہم نے بات شروع کی نا, عمران خان کی جماعت کے پاس, ان کی حکومت کے پاس اس وقت انفارمیشن ونگ کمزور ہے, جو قوم کو یہ نہیں بتا پا رہا کہ ہم کیا کریں. یہ جاتے ہیں ٹاک شوز میں, پہلے تو ان کا سٹیٹس کوئی نہیں تھا. نعیم الحق صاحب جو تھے یا یہ جو درانی صاحب, ان کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا پولیٹیکل, کچھ بھی نہیں تھا, سوائے اس کہ یہ عمران خان کے ساتھ بندے سلیکٹ نہیں ہو رہے عمران تو خان پھر ان کو انہوں نے دو تین اینکرز کے ساتھ دوستی لگائی. عمران خان صاحب کے بارے میں اور پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی بات مت کرو, وہ بڑے صحیح ہیں اور صحیح طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. اپنی ترجمانی تو وہ کر نہیں سکتے صحیح طریقے سے. صاحب نے ابھی جو بات کی نا, جی جی, پہلی بات یہ ہے کہ وہ ندیم افضل چند صاحب جو ہیں, جن کو وزیر اعظم کا ترجمان مقرر کیا گیا, بعد میں وہ تبدیل کیا گیا. میرے خیال کسی نے آپ سے کہا ہے کہ ذرا تھوڑا سوبر آہستہ آہستہ بات کیا کریں, آپ تھوڑا ڈیسنٹ بننے کی کوشش کریں, آرام سے. وہ بات یہ ہے, میری گزارش بھائی ان کی حکومت ساری برباد ہونے جا رہی ہے, انفارمیشن ونگ نہیں ہے, ان کا انفارمیشن ونگ نہیں ہے بھائی, یہ سازشیں کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی بات آتی ہے ویسی دھیمی ہو جاتی ہے, آپ سمجھیں یہ اسٹریٹجی ہے. یہ خرابی علینا کہاں سے پیدا ہوئی؟ جن لوگوں کے, جن ہستیوں کے نام لیے ہیں سمیع ابراہیم صاحب نے, ہاں جی, یہ درانی صاحب, نعیم الحق صاحب وغیرہ, ان کو بجائے اس کے کہ یہ وزارت اطلاعات کے معاون بنے, وزیر اطلاعات کو سپورٹ مہیا کریں, یہ تو مختلف چیمگوئیاں کرتے رہتے ہیں ہر وقت وزارت اطلاعات کے بارے میں. کیا کہتے ہیں؟ بات یہ ہے, درانی صاحب یہ کہتے ہیں میرے خلاف کیمپین فواد چودھری کرا رہا ہے. اب میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, ہم نے تو ویسے ہی بات چیت کرنا شروع کی نا, تو انہوں نے ادھر سے فون کر کے پوچھنا شروع کیا, بھائی یہ میرے خلاف. ہم نے کہا آپ کے خلاف کون کیمپین کر رہا ہے, آپ کام صحیح کریں, ہم آپ کی تعریف کریں گے, لیکن آپ کام نہیں صحیح, آپ جو کام کریں گے وہی ہم بات کریں گے. سارے نا فواد چودھری صاحب کے کندھے کے اوپر نا بندوق رکھ کے چلائی جا رہی ہے. فواد چودھری صاحب سے اختلاف ہم بھی کرتے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس میں لیکن کوئی شک نہیں کہ فواد چودھری ایک سیاسی کارکن ہے, ان کا ایک انہوں نے سیاست میں اپنا مقام بنایا ہے. غلطیوں پر, غلط پالیسیوں پر ہم بھی نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں ان کی, لیکن یہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں, یہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ان کی بچگانہ حرکتیں جو ہیں اس کا خمیازہ قوم, ملک اور عمران خان کی حکومت کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اب میں آپ کو نا دو اور شارٹ سنواتا ہوں کہ اس حکومت کے اندر اتنا, یعنی جو گفتگو ہیں, یہ جو ابہام پیدا ہو رہے ہیں ان کی پرفارمنس کے بارے میں, یا جو لوگوں میں ایک وہ جذبہ نہیں آیا نا کہ ایک تبدیلی آ گئی ہے, وہ کیوں نہیں آ سکا؟ اب میں ایک ذرا اس پہ تھوڑی سی گزارش کر دوں. شہباز شریف صاحب کے, جی پلیز. یہ شہباز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ رزاق داؤد صاحب میرے تو مہربان ہیں. اچھا, یعنی ان کی آپ ذرا بات پہ غور فرمائیں کہ ان کے لیے تو وہ مہربان ہیں, لیکن اگر قوم کے لیے ان کی کمپنی ڈیم بنانے کا کام کرے تو وہ نہ کرے, یعنی قوم کے لیے, ملک کے لیے کچھ نہ کرنے دیں. اور یہ محمد ڈیم کے خلاف یہ جو شور شرابہ نون لیگ نے, پیپلز پارٹی نے اور رچکزئی اینڈ کمپنی نے مچایا ہوا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈیم کی تعمیر کو تاخیر کا شکار کیا جائے, اور یہ کسی اور کے ایجنڈے پر ہے, یہ کسی اور کے ایجنڈے پر ہے. یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو پانی سے محروم کرنا چاہتے ہیں. ایک تو انہوں نے اپنے دور میں بھائی جان کچھ نہیں کیا, دوسرا اب ہونے لگا ہے تو اس کو یہ خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اب وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ڈیم نہ بناؤ, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, اس کا ٹھیکہ غلط ہوا, یعنی یہ ٹھیکہ غلط, اگر ٹھیکہ کینسل ہو جائے گا تو ڈیم تو نہیں نہ بنے گا. تو آپ وہ کہہ رہے ہیں قانون کے مطابق ہے شاید خاقان عباسی صاحب, ہاں تو انہی کو پکڑیں گے نا. اگر شہباز شریف صاحب کو آج یہ بات, میری بات سنیں, شہباز شریف صاحب کو آج یہ بات کرتے ہوئے اگر وہ تھوڑا بہت بھی سوچتے, وزیر اعلیٰ رہے ہیں جب شاہد خاقان وزیر اعظم تھے, کہ وہ کہہ رہے ہیں ان کے وزیر اعظم جو تھے کہ قانون کے مطابق ہے, اور یہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے یہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ تو دیکھیں کہ وزیر اعظم بنا دیا تھا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھیں ان کے کئی چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں اور اس کا یہ نشانہ قوم کو بناتے ہیں. میں آپ کو شارٹ سنوانا چاہتا ہوں.
جس سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ ایک انگریزی کا ورڈ ہے ڈس ارے، کہ چیزیں تتر بتر کتنی ہے، کنفیوژن کتنا کریٹ ہو رہا ہے، اور یہ وزراء کے اپنے بیانات سے ہو رہا ہے۔ اب یہ جو جے آئی ٹی میں جو لوگ نامینیٹ ہوئے تھے فیک بینک اکاؤنٹس میں، ان کو انہوں نے نام ای سی ایل میں ڈال دیا تھا، اس کے حوالے سے ایک عدالتی فیصلہ آیا کہ اس کا ریویو کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ آپ ذرا سب سے پہلے جو شہزاد اکبر صاحب جو نیب کے جو مشیر ہیں احتساب کے معاملے پر، ان سے جب سوال ہوا تو انہوں نے جو بات کہی ذرا پہلے آپ وہ سن لیں۔ ریویو پٹیشن میں نہیں جا رہے، وہ بات چودھری صاحب کہہ رہے تھے۔ نہیں سن تو لینا پہلے، میں آپ سارٹ تو سن لینا، ابھی تو سارٹ آپ تو اندر سے سن کے آئی ہیں، ابھی لوگوں نے تو نہیں سنا نا۔ سر کیوں ہو گیا تھا؟ نہیں، یہ اپنے شہزاد اکبر صاحب کا سارٹ سنوایا۔ ہاں تو اسی کے تو اب شہزاد اکبر صاحب کا سارٹ آپ نے سن لیا، اب میں ذرا وہ آپ فواد چودھری صاحب کی گفتگو سن لیں ذرا۔ چلے سر جی، اب آپ نے دونوں گفتگو سن لی۔ فواد چودھری صاحب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، کابینہ کے اندر گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کابینہ کے اندر جو بھی فیصلے ہوں گے وہ انہوں نے بتانے ہیں کہ حکومت کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، منسٹر ہیں، ان کی بات سمجھی جائے گی کہ وہ اتھینٹیکیٹڈ ہے۔ دوسری طرف شہزاد اکبر صاحب ہیں، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو ساتھ شہزاد اکبر صاحب نے بٹھائے ہوئے ہیں نا، دو تین بندے، ایک طرف افتخار درانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا اب انہوں نے اپنے ساتھ بٹھا کے نا وہ جو انفارمیشن کے جو لوگ ہیں وہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پوری وزارت اطلاعات و نشریات اور ترجمان اور سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس وقت قوم کو اطلاع دے رہے ہیں۔ اب فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بابر اعوان صاحب کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، وہ اس حوالے سے ریویو دیکھ رہے ہیں، اور شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں ارے ایسا زبردست فیصلہ ہے، ہم کیوں ریویو میں جائیں گے؟ اب مجھے بتائیں پاکستان کے لوگ کیا سمجھیں؟ تو پرابلم کہاں پہ ہے؟ پرابلم ہے جو کوارڈینیشن نہیں ہے عمران خان صاحب کی ٹیم میں، اور اس کی وجہ یہ ہے، اب نعیم الحق کو کون روک سکتا ہے؟ وہ تو دوست ہے عمران خان کا، اپنے دوست کو انہوں نے وہ اپنا ترجمان بنا دیا، غلط کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں۔ اور پھر آپ نے دوسرے افتخار درانی صاحب، وہ بھی ادھر بنی گالا میں فون کیا، وہ کئی دفعہ جب خان صاحب سے پہلے تو خیر جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے تو بڑی شفقت کرتے تھے، بات ہو جاتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ افتخار، اس سے بات کریں افتخار سے، تو افتخار صاحب بھی اس وقت ابھی گورنمنٹ میں نہیں تھے، وہ لوگوں کو وہ کر دیتے تھے، سب کچھ ہو جاتا تھا۔ اب وہ بن گئے ایڈوائزر، اب گورنمنٹ آ گئی، اب فنڈز آ گئے، اب سارا وہ اشتہاروں کا معاملہ آ گیا، اب بڑا جاہو جلال آ گیا، اس کا نقصان ہو رہا ہے خان صاحب کو کہ جو آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے، جو اتنے اچھے کام، میں آپ کو بتاؤں مجھے آج کچھ چیزوں کا پتہ چلا، میں آئی ایم اسٹانشڈ، میں آپ کو بتاؤں، ہم تو خیر پہلے بھی عمران خان کی ذات کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ وہ ایک آنیسٹ آدمی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں انہوں نے پاکستان کے لیے جس طرح سے انیشیٹو انہوں نے 2-3 لے لی ہیں، اور دو ورڈز ہیں، ایک ہے ورڈ پولیٹیشین اور ایک ہے لیڈر۔ نواز شریف ایک پولیٹیشین ہے، آصف علی زرداری ایک پولیٹیشین ہے، شہباز شریف ایک پولیٹیشین ہے، یہ جو سارے نظر لوگ آپ کو آ رہے ہیں نا وہ پولیٹیشین ہے، لیکن عمران خان ایک لیڈر ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو نہ اپنی حکومت کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے معاملے کی پرواہ کرتا ہے، اور وہ لے کے جاتا ہے قوم کو آگے۔ تو جو انیشیٹو عمران خان نے لیے ہیں نا علینا، میں ابھی یہ اگلے چند دنوں میں سمجھ آ جائے گی لوگوں کو، جب وہ چیزیں سامنے آئیں گی، وہ میں اس لیے ان کا ابھی ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ لوگوں میں آتے ہیں نہ لوگوں سے بات کرتے ہیں، نہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں، آپ خود ہی بتا چکے ہیں اسی شو میں بیٹھ کے کہ جو وہ ہے مہنگائی ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مثلا لیڈر تو وہی ہے نا جو عام بندے غریب بندے کا بھی سوچے، صرف بات کمپلیٹ کرنے دیں، جہاں پہ غریب کی بات آتی ہے۔ اب میں جی بتائیں سر۔ نہیں آپ کریں کمپلیٹ۔ نہیں سر کمپلیٹ ہو گئی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر وہ پائپ لائن میں ہونا تو آپ انہیں اگر بتائیں گے تو وہ چیزیں رک جائیں گی، آپ کا دشمن الرٹ ہو جائے گا ان چیزوں کو۔ وہ جو انیشیٹوز ہیں ان کا تعلق پاکستان کی سلامتی سے ہے، ان کا تعلق ریجن کے اندر جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس سے ہے۔ اکنامک افیئرس تو بتا سکتے ہیں نا؟ نہیں، اکنامک افیئرس پہ تو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، اس پہ کنفیوز ہی ہیں سر۔ ہاں اسد عمر صاحب کچھ اور کہتے ہیں، فلانا یہ بات میں غلط بات نہ کریں سر آپ۔ جی شامل صاحب نے جو بات کی ہے نا، دیکھیں بات یہ ہے وہ بالکل صحیح کی ہے کہ عمران خان کا آج تک کا جو کردار ہے، سیاسی کردار، وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ وہ یہ جو مرضی الزامات لگاتے رہیں، یہ دیکھیں یہ دونوں اس قدر گھٹیا الزامات لگاتے ہیں۔ شوکت خانم کے حوالے سے پہلے نون لیگ تھی، اب پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ مل گئی۔ شوکت خانم اسپتال میں غریب لوگوں کا علاج ہوتا ہے، مفت علاج ہوتا ہے، یہ اس کو بھی معاف نہیں کر رہے۔ لیکن عمران خان کی ذات میں واقعتاً ایک لیڈرشپ ہے جو قوم کو مہیا کرنی ہے عمران خان نے۔ میں ایک اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں۔
یہ جو سعودی عرب سے پیسے ملے ہیں، جو یو اے ای سے ملے ہیں، جو چائنا سے ملے ہیں، یہ ماضی میں بھی کوششیں ہوتی رہیں، لیکن جواب کیا آتا تھا کہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ عمران خان کی ذات پر، یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بات بتا رہا ہوں، عمران خان کی ذات پر جو بیرونی دنیا ہے، جو بیرونی ممالک ہیں، وہ بہت زیادہ ٹرسٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے پیسے دیے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، مجھے پتا ہے آپ نے بریک پر جانا ہے، کہ ٹرکی، یہاں پر نون لیگ نے تو یہ تاثر دیا نا کہ ٹرکی والے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کچھ رعایت دے دیں۔ ٹرکی نے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، مجھے ایک انتہائی ذمہ دار شخصیت جو حکومت کی ہے اس نے یہ بتایا کہ ٹرکی نے یہ کہا ہے کہ آپ احتساب کا عمل زور و شور سے جاری رکھیں، ہم آپ کا جو احتسابی عمل ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، اس وقت جو پاکستان کے ادارے ہیں، اگر نیب کے چیئرمین ہمت کریں اور یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں ان کو پکڑیں، آپ یقین کریں جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے پیچھے پاکستان کے ادارے کھڑے ہوئے آ کے، اسی طرح نیب کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ وہ تو ہمت کرنے نیب کے چیئرمین کو کوئی ہاتھ نہیں لگا گورنمنٹ سکے کو بھی گا۔ پروٹیکٹ کرنا چاہیے انہیں، جس طرح کہ ان کو سیکیورٹی دی گئی ہے، وہ سیکیورٹی کے نام پہ جو ایک گیٹ بنا رہے ہیں ذرا وہ بھی دیکھ لیں۔ اور یہ یو اے ای، چائنا اور سعودی عرب کی آپ نے بات کی ہے، یہ جو آ رہے ہیں ہمیں پیسے، اس کا ہم نے کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا نا، مفت میں تو کوئی چیز نہیں آ رہی۔ کوئی یہ اس کا کچھ بھی کوئی نہیں، انٹرسٹ نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور کوئی کمٹمنٹ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صاحب کی بات پروگرام میں بالکل درست وقت ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کا، رانا صاحب جب میں واپس آؤں گی تو آپ کی طرف آؤں گی، لیکن پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی سمیع صاحب، رانا صاحب آپ کامنٹ کرنا چاہیں گے یا میں سمیع صاحب کی طرف جاؤں؟ دیکھیں، وہ جو سمیع ابراہیم صاحب ابھی بات کر رہے تھے نا، دوست ملکوں کی طرف سے پاکستان کو جو امداد دی گئی، جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہماری لیڈرشپ کی وجہ سے دی گئی، لیڈرشپ پر اعتماد، وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر، شخصیت پر اعتماد کرتے ہوئے ان ملکوں نے امداد دی ہے۔ اس طرح کی کوششیں ماضی میں جب حکومتیں آتی رہیں وہ بھی کرتے رہے، نواز شریف صاحب بھی کوشش کرتے رہے، آصف زرداری صاحب بھی کرتے رہے، لیکن ان کو کسی نے اس وقت گھاس نہیں ڈالی تھی۔ تو یہ جو ہمارے دوست ملکوں نے امداد دی ہے، اس کے خلاف جو شرانگیز قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کچھ عناصر، بالکل ایسا ہے، وہ وہ بھی دراصل ملک کی ترقی کے دشمن ہیں۔ یہ سارا کچھ کیا دھرا جو عمران خان، آج پورے 5 مہینے ہوئے ہیں، آج 18 جنوری ہے، عمران خان کی حکومت کو قائم ہوئے پورے 5 مہینے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ جو کچھ پاکستان کا مالی بحران ہے، یہ عمران خان اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ جو منشی منقع جن کو بھگا دیا تھا شاید خاقان عباسی صاحب نے اپنے طیارے میں ملک سے باہر، وہ جو جعلی قسم کے اعداد و شمار پیش کرتے رہتے تھے اسحاق ڈار صاحب، وہ خمیازہ قوم آج بھگت رہی ہے۔ تو وہ عمران خان کو ورثے میں ملی ہے معیشت۔ ٹھیک، تو یہ ان کو سوچنا چاہیے شہباز شریف صاحب کو اور باقی یہ جو پیپل پارٹی کے لیڈران ہیں اس پر تنقید کرتے ہوئے کہ وہ چھوڑ کر کیا گئے تھے۔ ٹھیک، جی سمیع صاحب۔ دیکھیں، یہ جہاں سے ہم نے یہ بات شروع کی تھی نا، 2 ہم نے آپ کو شارٹ دکھائے تھے، ایک شہزاد اکبر صاحب کا اور ایک طلال چودھری صاحب کا، نہیں سوری، فواد چودھری صاحب کا۔ تو بنیادی طور پر یہ کام انفارمیشن منسٹر کا ہے، تو آپ انفارمیشن منسٹر کو ہی گورنمنٹ کا ترجمان رہنے دیں۔ ایک آدمی کے پاس جب سارا پالیسی سٹیٹمنٹ ہوگا تو اس سے کنفیوژن نہیں ہوگا۔ دوسرے جو لوگ ہیں اور بہت سارے کام ہیں، آپ ان کو رکھیں وزیر امیر، اپنے دوستوں کو، نعیم الحق صاحب کو آپ رکھیں اپنا معاون، بالکل اس میں کوئی، وہ ان کے ساتھ ہیں، ان کے کانفیڈنٹ ہیں، لیکن جو کام ان کا ہے آپ ان سے وہی کروائیں، وہ نہ کروائیں کام جو ان کا نہیں ہے، اور اس ایک ہی جگہ پہ 2 3 بندے رکھ کے آپ کنفیوژن نہ پھیلائیں۔ اب آج میں آپ کو بتاؤں، اس وقت پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد میں ہیں۔ میں یہ تھوڑا انٹرنیشنل اس کا تعلق ہے کیونکہ افغانستان سے اس کا تعلق ہے اسٹوری کا، اور طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں ان میں امریکہ کی جو پاکستان جس طرح سے مدد کر رہا ہے، یہ ایک اتنا بڑا پاکستان نے قدم اٹھایا ہے، اتنی پوری نظریں اس وقت پاکستان پر ہیں۔ پاکستان پر ہمیشہ یہ ماضی میں یہ الزام لگتا رہا، ویسٹ الزام لگاتا رہا کہ جی ہم طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں لا رہے، اور پاکستان کا ایک وہ جو ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے افغانستان کے اندر، پاکستان اپنا صدر لانا چاہتا ہے، انڈیا کے ساتھ پراکسی وار لڑ رہی ہے، سارا ایک پرانی چیزیں چل رہی تھیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے، کوئی حکومتی آدمی بیٹھ کے یہ بتانے والا نہیں ہے، صحافیوں کو بیٹھ کے پوری تفصیل سے بتانے والا نہیں ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی جو پریورٹی ہے افغانستان کے حوالے سے، وہ افغانستان کی حکومت ہے، کوئی گروپ نہیں ہے۔
کہ سارے کے سارے جو گروپس ہیں بالکل واضح کر دیا پاکستان نے کہ ہم کسی گروپ کو سپورٹ نہیں کر رہے. اور جہاں تک مسئلہ تھا طالبان کو مذاکرات پر لانے کے لیے پاکستان نے اپنا پورا انفلوئنس اس کے لیے استعمال کیا. لیکن طالبان پر اب صرف پاکستان کا انفلوئنس نہیں ہے, رشیا کا انفلوئنس بھی ہے. ایران نے بہت پیسے دیے ہیں, سارا ویپن اور جو سارا بہت سارا جو پیسہ دیا ہے وہ روس نے اور ایران نے دیا ہے. اس میں اور بھی کچھ ممالک کے نام ہیں. اب اس کی وجہ سے پاکستان کا جو انفلوئنس ہے وہ اتنا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے میں پاکستان نے کردار ادا کیا. ٹرمپ نے اس کا شکریہ ادا کیا. اب اس وقت سچویشن کیا ہے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کا اعلان کرنا چاہتے ہیں جلد از جلد. پاکستان کی یہ خواہش ہے, دوسرے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اعلان ہو, کیونکہ اگر وہ اعلان ہو جاتا ہے کہ ہم وہاں سے جا رہے ہیں تو اس کے بعد پھر شورش کو روکنا اور کسی سیٹلمنٹ پر پہنچنا بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ جو ایک بڑا ڈیفیکلٹ ٹرین ہے, پہاڑی علاقہ ہے, اس میں جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں وہ پھر سمجھیں گے کہ امریکہ جا رہا ہے تو کیا ضرورت ہے مذاکرات کرنے کی. تو پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ ان کو لا سکے. اچھا, اس میں دو چیزیں ہوئی. آپ کو پتا ہے دوحہ میں قطر میں طالبان کا دفتر قائم تھا اور وہاں پر پہلے مذاکرات ہو رہے تھے. پچھلے مذاکرات جو ہیں وہ یو اے ای میں ہو گئے, جس پر طالبان جو ہیں وہ خفا ہو گئے, قطر والے بھی خفا ہوئے. پھر پاکستان نے ڈپلومیسی کی, وہاں پر بہت سارے لوگوں نے دورے کیے اور یہ کہا امریکہ سے کہ آپ جو آئندہ جو مذاکرات کا جو دور ہونا چاہیے وہ پھر مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان میں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ سعودی عرب کے, قطر سے, یو اے ای کے, ان کی آپس میں بہت زیادہ داخلی طور پر ان کے مسائل ہیں اور یہ ایک دوسرے سے بڑی جلدی خفا ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو پیس پروسیس ہے افغانستان کا وہ آپ اس کو اس کی نظر ہو جانے دیں. اچھا, ایک سوال, ایک بات میں اور مجھے اگر اجازت دیں کہنے کی, پاکستان کیوں اتنا زیادہ کینلی ایفرٹ کر رہا ہے, کیوں چاہتا ہے کہ یہاں پر ایک سیٹلمنٹ ہو جائے؟ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ امریکہ یہاں سے ایک خوردہ قوم کی طرح نکلے. اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. سارا آنے والا وقت امریکہ ایک سپر پاور ہے. جب بھی افغانستان کا ذکر آئے گا اور امریکہ کی شکست کا ذکر آئے گا تو انہوں نے کسی نہ کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرانا ہے. وہ اس کا ملبہ پاکستان پر ڈالتے رہیں گے اور جب امریکہ ہر وقت پاکستان پر اس کا ملبہ ڈالتا رہے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنلی پاکستان کمیونٹی میں کہاں پہ کھڑا ہوگا. انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کو کتنی مشکل ہوگی اپنے مسائل حل کروانے کے لیے. تو اور بالکل میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آج بھی جب ویتنام کا ذکر ہوتا ہے نا تو امریکی پتہ کیا کہتے ہیں کہ ویتنام میں ہمیں شکست اس لیے ہوئی کہ کمبوڈیا اور لاؤس میں سینکچریز تھیں جو ان کے نیبرنگ ملک تھے جہاں پہ چائنا مدد کر رہا تھا. پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ وہ مستقل ایک امریکہ اس کو پنچنگ بیگ بنا کے رکھے, کیونکہ امریکنز جو ہیں وہ اس وقت انڈیا کا انفلوئنس ان پر بہت زیادہ ہے. وہاں پر ہر کانگریس مین کے ساتھ ایک انڈین امریکن لگا ہوا ہے. تو پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ طالبان کو وہ لا کے امریکہ کے ساتھ بٹھا دے. اس میں ایک اور پرابلم بھی ہے اس وقت کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ طالبان سیز فائر کریں. بالکل, طالبان کا یہ خیال ہے کہ اگر انہوں نے سیز فائر کیا تو ان کے جو گروپس ہیں, ان کی جو طاقت ہے وہ منتشر ہو جائے گی, اس لیے وہ جنگ بندی کا اعلان نہیں کر سکتے. لیکن ایک اور پرابلم ہے کہ جو ان کی طرف سے جب نیگوسیشن ہوتی ہے تو جو طالبان کے جو کمانڈر ہیں وہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہاں پر کیونکہ جنگ بھی ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے وہ خاصی مشکل ہے. لیکن طالبان کو یہ بات بار بار سمجھائی جا رہی ہے, ان کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ سیز فائر کرتے ہیں, ایک صرف یہ سینٹنس پھر آپ کر لیجیے, کہ اگر آپ سیز فائر کر لیں گے, ٹیمپریری سیز فائر کر لیں, 15 دن کے لیے کر لیں, 1 مہینے کے لیے کر لیں, تو اس میں جو کمیونیکیشن ہے وہ اتنی فاسٹ ہوگی کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ کسی انجام تک جانے کی طرف چل پڑیں گے. تو یہ کتنے بڑے چیلنجز ہیں. آج زلمے خلیلزاد سے عمران خان صاحب نے بھی ملاقات کی. یعنی اس وقت ایک اہم بات میں آپ کو بتاؤں, اس وقت پاکستان کا فورن آفس, پاکستان کی حکومت لیڈ رول میں ہے سارے پروسیس میں اور پاکستان کی فوج مکمل طور پر پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہے. دونوں ایک پیج پہ ہیں یعنی, اور نظر آ رہا ہے. اچھا, پھر اس میں اور یہ کام بھی کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے جو وزیر خارجہ ہیں کہ وہ اور انہوں نے ممالک کے دورے کیے, ہمسایہ ممالک کے, ایران ہے, اس میں چائنا بھی ہے, اس میں آپ کو پتہ ہے یو اے ای بھی ہے, سب ہے. وہاں پر پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی نیبرنگ کنٹری یہ نہ سمجھے کہ ہمیں آئسولیشن میں آپ نے پھینک دیا. انڈیا کو بھی انفارمیشن بتائی جا رہی ہے کیونکہ انڈیا کے افغانستان میں سٹیکس ہیں اور انڈیا
اب پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ انڈیا اس کو ٹارپیڈو کر دے وہاں پہ، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی یہ دیکھیں گے کہ اگر بالکل ہمیں اس میں استعمال کیے بغیر، اس میں شامل کیے بغیر کچھ سمجھوتا ہونے جا رہا ہے تو وہ کہیں گے کہ وی آر لیفٹ آئسولیٹڈ. تو ایک بات آپ یاد رکھیں، کنٹریز ڈونٹ ڈیولپ، ریجنز ڈیولپ. ہمیں اپنے نیبرز کے ساتھ مل کر اس ملک کو غربت سے، اس پورے خطے کو غربت سے نکالنا ہے. تو پاکستان ایک ٹوٹلی چینجڈ پاکستان کی اپروچ ہے، امن. اور پاکستان یہ کہتا ہے کہ بالکل اگر آپ if you are one step، اگر آپ نے 2 قدم آگے جانا ہے نا تو اس کے لیے آپ کو 1 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. اب یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی، یہ اتنے بڑی پاکستان انٹرنیشنل فرنٹ پہ جنگ لڑ رہا ہے اور وہ کچھ اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو ماضی میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. لیکن کیا کوئی حکومتی بندہ اس حوالے سے بتانے کے لیے کچھ تیار ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ یہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ حکومت کا، یہ اس کا کام ہے. کیا ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے؟ کیا وہ یہ بتا رہے ہیں؟ تو عمران خان کی جو سٹرگل ہے، جو اس حکومت کی جو سٹرگل ہے، یہ کہنے دیجئے مجھے آپ کہ وہ جس طرح سے کوشش ہو رہی ہے پاکستان کو اپلفٹ کرنے کی، وہ ان کا انفارمیشن ونگ جو ہے، ان کا جو جس کے ذمے یہ کام ہے لوگوں کو بتانا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، وہ یہ نہیں بتا پا رہا. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ایک مایوسی پھیل رہی ہے. یہ وجہ ہے کہ دیکھیں $7.5 بلین اسحاق ڈار صاحب نے خرچ کر دیے صرف ڈالر کی پرائس کو کم رکھنے پہ، اس لیے کہ شیخ رشید کے ساتھ ان کا متکا لگ گیا تھا. اب وہ کیا کہتے ہیں جی کہ ہم نے گروتھ ریٹ چھوڑی 5.9. یہ نہیں بتاتے کہ آخری 1 سال میں قرضہ کتنا لیا انہوں نے، قرضہ کہاں تک پہنچا دیا. وہ قرض لے کے سارے پیسے انہوں نے پھینکے اور اس سے گروتھ ریٹ اچیو کیے جو فیک تھا، بانڈ جاری کیے. بانڈز. تو یہ بیسیکلی یہ وہ چیزیں ہیں جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو بتانی ہوں گی. آ کے سب کچھ ان کو، لوگوں کو یہ نظر نہیں آ رہا. ہمیں حکومتی وزراء بھی آتے ہیں ٹاک شوز میں بیٹھ کے تو اپوزیشن کو گالیاں نکالتے ہیں، وہ ان کو گالیاں نکالتے ہیں. ایک مایوسی پھیلا دی ہے. الیکشن کیمپین ہی چل رہی ہے ابھی تک. یہ بھائیان صرف انفارمیشن منسٹری کوئی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وزارت خزانہ کے حکام کو بھی چاہیے کہ وہ آف دی ریکارڈ ہی صحیح بریفنگ دیں، لوگوں کو بتائیں کہ جی اس طریقے سے ہو رہا ہے. فارن آفس کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی بتائے. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جن کی ذمہ داری ہے وہ کام نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں سنی صاحب نے جو ابھی سارے آپ کو بتایا نا، یہ بہت اہم ہے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے خطے کے لیے. اور پاکستان کے جو اصل یہ پرابلم پیدا کیوں ہوئی کہ ہمارے جو سابق حکمران تھے، خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر انہوں نے ارد گرد جو پرویز رشید ٹائپ لگائے ہوئے تھے، وہ ہر وقت پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کے بارے میں غیر ملکیوں کے پاس غلط فہمیاں پھیلاتے تھے. آتی رہی ہیں. دیکھیں یہاں پر اس وقت پھیلایا کیا جاتا ہے، میری بات سنیں، کہ ہر چیز کے پیچھے پاکستان کی آرمی ہے جی. مثال کے طور پہ نون لیگ کا بیانیہ کیا ہے کہ جناب وہ یہ جو عدالتیں ہیں انہوں نے یہ سب کچھ ہے جی پاکستان کی فوج نے کروایا. کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے جس کی یہ ذمہ داری یا جس کا الزام یہ پاکستان کی فوج پر نہ ڈالتے ہوں. یہ کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ بنیادی طور پر دیکھیں یہی ہے وہ 5th جنریشن وارفیئر. لیکن عملی طور پر کیا ہے کہ پاکستان کی فوج الیکٹڈ گورنمنٹ کے پیچھے کھڑی ہے. الیکٹڈ گورنمنٹ جو ان کو جو وہ کہہ رہی ہے، عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ آپ دیکھیے گا اگلے چند دنوں میں وہ انیشیٹو میں ہی یہاں پر بیٹھ کر آپ کو بتاؤں گا، اور یہ میں گفتگو آپ کو یاد دلاؤں گا کہ تب جو میں نے کہا تھا یہ انیشیٹو تھے، بہت بڑے انیشیٹو پاکستان کے لیے لیے عمران خان نے. ہمیں ان کی جو مینجمنٹ ہے ابھی تک، جو ان کے ساتھی ہیں، جس طرح انہوں نے نیب زدہ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، وہ ہمیں اس پر بڑا اعتراض ہے. ہم اس پر انگلی اٹھاتے رہیں گے، لیکن ایز اے لیڈر جو وہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ان کا تحریک انصاف کا انفارمیشن ونگ بتانے سے قاصر ہے. ٹھیک. اچھا، میں یہ ٹاپک جو آپ طالبان والی بات کر رہے ہیں اس کے اندر میں دیکھ رہی تھی طالبان کے جو ترجمان ہیں، ان کی ایک اپنی میڈیا کی آؤٹ لیٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بیسیکلی وہ ڈائریکٹ جو ہے مذاکرات چاہتے ہیں یو ایس کے ساتھ، وہ کسی کو بیچ میں شامل نہیں کرنا چاہتے. پھر جو انڈیا کی آپ نے بات کی ہے، تو انڈیا کے حوالے سے 2-3 خبریں جو میں نے آج دیکھی ہیں، جو پڑھی ہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یو ایس تو اپنی پریزنس وہاں سے کم کر لے گا، لیکن اس کی یہ خواہش ہے کہ انڈیا کی پریزنس جو ہے وہ وہاں پر زیادہ ہو جائے. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جہاں تک انڈیا سے جو معاملات ہیں نا، یہاں پر پاکستان کی حکومت اور جو اس وقت خطے میں جو سوچ چل رہی ہے، وہ اس میں بالکل یہ بات واضح ہے کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھنا چاہتا ہے. پاکستان نہیں، اس کے لیے دیکھیں ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ ایک ایشو ہے آپ کا کشمیر، ایک ایشو ہے. کشمیر اس وقت حل نہیں ہو رہا اس لیے کہ دونوں قومیں جو ہیں غصے کی حالت میں.
اس وقت جو پولیٹیکلی سٹیکس اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی طرف جانا ہوگا. تو اس کے لیے جب ایک مسئلہ اس حد تک ہارٹ ہو جائے تو پھر اس وقت تو آپ اس مسئلے پر بات نہیں کرتے نا. آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ میں یہ جو جس ملک کے ساتھ میرا ایشو ہے اس کے سٹیکس میں اتنے زیادہ کر لوں کہ پوری دنیا آ کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میری مدد کرے, یا میں اس سٹیج تک چلا جاؤں جہاں پہ دنیا میرے موقف کو تسلیم کرے. تو پاکستان, مجھے لگتا ہے آپ نے بس اینڈ کرنا ہے پروگرام, لیکن آپ نے کمپلیٹ کیا. پاکستان اس وقت جو کوشش کر رہا ہے, دیکھیں پاکستان انڈیا سے جنگ نہیں چاہتا. ٹھیک ہے سر. پاکستان انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہتا ہے, لیکن کشمیر پر کوئی رول بیک نہیں ہے. کشمیر پر کوئی رول بیک نہیں ہے. لیکن الیکشنز آ رہے ہیں, نیا ان کی گورنمنٹ آئے گی, پھر دیکھیں گے ہم انتظار کی پوزیشن میں ہیں. آج کے پروگرام سے مجھے سمیع صاحب کو, رانا طاہر صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.